मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बनु उमैया की बगावत के खिलाफ बगावत हुई। बगावत करने वाले हज़रत अब्बास की आल औलाद में थे। उन्होंने कहा कि खिलाफत बनु उमैया का हक़ नहीं है बल्कि बनु अब्बास का हक़ है। ये जालिम लोग हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। और बड़े अच्छे लोगों ने बगावत की और बिल आखिर अक्सर बगावतें तो नाकाम हुई। जब बगावत कामयाब हुई है तो वो पहला इस्लामी तारीख़ में एक ऐसी दरार आई है कि खिलाफत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। इससे हमें क्या सबक मिला कि बगावत के नताइज अच्छे बरामद नहीं होते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह बुखारी की हदीस, इस्मऊ व अतीऊ वलौ सुल्लित अलैकुम रजुलुन हबशियुन कअन्न रासहु ज़बीबा, सुनो और इताअत करो अगरचे तुम पर मुसल्लत हो जाए ऐसा हुक्मरान जिसका सर किशमिश की तरह पिचका हुआ हो और हबशी गुलाम हो। यानी पर्सनैलिटी के लिहाज से भी ठीक ना हो, गुलाम को हुकूमत का हक नहीं है लेकिन मुसल्लत हो गया, और जिस रास्ते से आया है हाकिम बनने के लिए वो रास्ता भी ठीक नहीं है, जबरदस्ती जुल्म करके मुसल्लत हुआ। लेकिन जब हो गया और ताकत उसके हाथ में आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ तलवार उठाने से मना किया। कोई बात नहीं, गलत आदमी के हाथ पे मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन इत्तिहाद को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर इत्तिहाद नहीं होगा तो सही आदमी भी होगा तो किसी काम के नहीं होगे तुम। जैसे कि अब हो गया है, अब हमारी कोई हैसियत है? बोलो भाई, हर थोड़े दिनों बाद भीख मांगने पहुंच जाते हैं कशकोल लेके। तो इत्तिहाद को फोकस किया, इत्तिहाद को। तो पहला सुकूत इस्लामी तारीख में कब आया? जब बनु उमैया की खिलाफत का खात्मा हुआ। जो मुसलमानों की तरक्की उरूज पे हो रही थी उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा और खिलाफत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक अंदलुस में अलग और बगदाद में अलग। लेकिन गनीमत थी बनु अब्बास की खिलाफत बहुत बड़े हिस्से पर। फिर मुसलमानों ने तरक्की की, हमारी रसदगाहें बनी, बहुत कुछ हुआ। और फिर होते 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 बिल आखिर तातारियों का हमला हुआ बगदाद पर। और ये हमला भी किसने करवाया? बोलो भाई, उन लोगों ने जो हमारे अपने कहलाते थे। वो थे नहीं थे अलग कहानी है। मुसलमानों में आपस में जंग हुई है, लड़ाई हुई है। उस लड़ाई का एक फरीक ने फायदा उठा के तातारियों को बॉर्डर पे रास्ता दे दिया, बोलो भाई, अंदर घुसने के लिए। वरना तातारी चंगेज खान में यह दम नहीं था कि बगदाद पे वो हमला करता। ये बगावत ये कहां से हुई है? ये अपनों से, जो मुसलमान कहलाते थे। उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हुकूमत के खिलाफ रास्ता किसको दिया? चंगेज खान। चंगेज खान बगदाद में घुसा है और बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। हमारा बहुत बड़ा इल्मी सरमाया, लाखों किताबें जो दीनी भी थी और साइंस और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल भी किताबें थी, वो सारी की सारी उसने दरिया में बहा दी, जला दी। यहां भी गड़बड़ किसने की थी? बोलो भाई, अपनों ने कि हुकूमत पे उनको एतराज़ात। ये जो कहते हैं ना बगदाद की खिलाफत का इसलिए खात्मा हुआ कि मुफ्तियाने के नाम एक फजूल बहसों में लगे, सिर्फ टोपी ड्रामा है। हकीकत ये नहीं है। ये तो जिसने ठड़क निकालनी होती है ना जिसके खिलाफ, वो सारी बल्ली उसी भी रख देता है। तो चूंकि बाज लोगों को उलमा से वैसे ही कोई जेलसी है तो हर मसला किस पे डाल देते हैं? उलमा पे डाल देते हैं। वरना बगदाद की खिलाफत का जो खात्मा हुआ उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कुछ अपने लोगों ने, जो अपने कहलाते थे मगर अपने थे नहीं, उन्होंने हुकूमत से इंतकाम लेने के लिए बॉर्डर पर रास्ता दे दिया। किसको? तातारियों की फौजियों को घुसने के लिए। लेकिन अल्लाह का अजीब करम हुआ कि वो तातारी मुसलमान हो गए बाद में। उन्होंने क्या किया? और मुसलमान भी कैसे हुए हैं, वो बहुत सौ को अगवा करके ले गए, खोपड़ियों के मीनार बना दिए। कहा जाता है उन्हीं में एक बच्ची थी जिसको अगवा किया गया, उसने अपना एक विजन बनाया कि मैं इस कौम में काम करूंगी। वो बड़ी हुई और उसने वहां बच्चों को इस्लाम सिखाना शुरू कर दिया। बहुत बड़े इनकलाब का जरिया बनी वो।
بہرحال یہ بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا. اس کے پیچھے بھی کون؟ غیر نہیں تھے. کون تھے؟ بولو نا بھائی، اپنے تھے. ورنہ میدان جنگ میں ہم سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. وہ چاہے چنگیز خان ہوتا یا کوئی اور ہوتا. پھر کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، جو آپ بہت سے لوگ ارطغرل ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں. اور قسطنطینیہ فتح ہوا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی تھیں. اب مسلمان تیسری دفعہ کھڑے ہو رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات. پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی. یہ خلافت تباہ ہوئی، پہلا سقوط. پھر دوبارہ اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا، اس طرح سے تو نہیں لیکن کسی حد تک جمع ہو گئے. بغداد کی خلافت قائم ہوئی، اندلس میں ہماری خلافت قائم ہوئی. اس کے بعد اپنے اندر ہی سے دوبارہ مسائل کھڑے ہوئے اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ، یہ دوسرا سقوط ہوا. اس کے بعد اللہ نے عثمانیوں کے ہاتھوں میں ترکوں کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا. یہ جو تیسری خلافت قائم ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑے حصے پر میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پڑھ رہا تھا، جو خلافت عثمانیہ کے دور کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے. وہ خلیفہ کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ مسلمان خلیفہ نے ابھی تک کسی غیر مسلم ریاست پہ حملہ نہیں کیا، حالانکہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو مسلمان خلیفہ پر لازم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم کسی انہی دشمنوں میں سے کسی پر اٹیک کرے. آج یہ لکھنا ممکن ہے؟ یعنی 1 سال ہو گیا مسلمان خلیفہ، اس نے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ تو اتنی بڑی پاور کہ مسلمان اس قابل تھے کہ کسی دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتے. یہ وہ دور تھا کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے بارے میں کہا تھا خلیفہ سے کہ میں فلسطین کا کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں، تو مسلمان خلیفہ نے کہا کہ شوپر میں اگر فلسطین کی مٹی بھی ڈال کے لے جانا چاہو گے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ دم تھا ہمارے اندر یہ بات کرنے کا. لیکن ہوا کیا ہے؟ وہی ٹوپی ڈرامے جو آج چل رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ تو بدعتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کو بدعتی مزار، آج بھی ترکی میں بڑی بڑی اونچی اونچی قبریں. یہ ایک عیب ہے، یہ ایک عیب تھا ان میں کہ قبریں اونچی بناتے تھے، جو غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو تو کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے اجازت. آپ اچھائی کے لیبل کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کرو گے اور اس سے بھی جاؤ گے. ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی تھیں، لیکن شرک نہیں تھا ان میں، شرک نہیں تھا. آج بھی نہیں ہے ترکی میں شرک. یہ غلط کام تھا، اس پہ آرام سے محنت ہوتی، محبت سے سمجھاتے ان کو بھئی یہ غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، مان جاتے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے. یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کی ایک پاور تو ہے نا، طاقت تو ہے، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت مکہ کے جو گورنر تھا، جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، وہ عربی تھا. اس کو انگریزوں نے جا کے اکسایا. نہیں آ رہی بات؟ اسے کیا کیا؟ اکسایا کہ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں. جیسے آج بہت سے لوگ، جتنے علماء بڑے بڑے گزرے ہیں نا، سب کی کتابوں میں کیڑے نکال نکال کے سب کو غلط قرار دے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ سارے غلط ہو گئے تو امت جائے گی کہاں پھر؟ بھائی ہر اچھے میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو ان خامیوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، شخصیتوں کو تھوڑی غلط کہا جاتا ہے. تو شریف مکہ کو گوروں نے اکسایا کہ تم عربی ہو اور یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، اسلام تو اصل میں تمہارا تھا. یہ کب سے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ لیبل بڑے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی اسلام تو مکہ میں آیا تھا، یہ ترک کون؟ حالانکہ ترک کی ساری جنگیں اسلام کے لیے تھیں. اسلام ابھی بھی آپ دیکھو ارطغرل ڈرامے میں، میں نے نہیں اب تک دیکھا وہ ڈرامہ. لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام دکھایا جا رہا ہے، ترکی نہیں دکھایا جا رہا. یہ دکھایا جا رہے ہیں جنگ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں.
قوم نہیں دکھائی جا رہی. اور آج عرب کی جتنی جنگیں ہیں سب میں عربیت دکھائی جا رہی ہے, اسلام نہیں دکھایا جا رہا. عرب اسرائیل جنگ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اسلام اور اسرائیل جنگ ہوتی ہے نا. کبھی عربوں کے منہ سے پھوٹے منہ سنا آپ نے کہ یہ اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہر اخبار میں, ہر چینل پہ عرب اور اسرائیل کی جنگ. یہ عربیت ہے, عربیت, یہ اسلام نہیں ہے. میں نے خود ایک سعودی عرب کے ایک معتبر عرب عالم سے اپنے کانوں سے سنا, بہت بڑے عالم تھے, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے فرمایا اسرائیل کی جو جنگ ہے عرب کے خلاف, اس جنگ میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی, کیونکہ یہ عرب اسرائیل جنگ ہے. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا, اسلام کی مدد کا. جس دن اس جنگ کو مسلم اور اسرائیل کی جنگ کا نام دیا گیا, اللہ کی مدد آئے گی. وہ خود عرب ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل. لسانیت, عصبیت, وہ جو بدبودار نعرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے کچل کے گئے تھے, اسی کو دوبارہ فروغ دیا انگریز نے. کہاں پر؟ سعودی عرب میں. تو شریف مکہ جو خلافت عثمانیہ میں گورنر تھا مکہ کا, عربی تھا, اسے جا کے برطانیہ نے اکسایا کہ تم کیا ہو؟ عرب. اور خلافت کس کی ہے؟ اجمیوں کی. او بھائی جس کی بھی ہے تمہاری حفاظت تو کر رہے ہیں نا, تمہیں غیروں سے بچا کے تو رکھا ہوا ہے, حرمین کی حفاظت تو ہو رہی ہے. اس کو اٹھا لیا, اور آپ کو پتا ہے ان کا کام ہے, کام لینے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ سائڈ پہ لگا دیتے. اس شریف مکہ کو بار بار جا کے ورغلایا کہ تم عرب ہو, تم عرب ہو, اور اس کے ساتھ کچھ عرب بھی مل گئے. بہت سے عربوں نے مخالفت کی, انہوں نے کہا نہیں ہم اس بغاوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے منع کیا ہے, لیکن ساتھ برطانیہ تھا, وہ فورس کر رہا تھا. شریف مکہ جو اس وقت کا گورنر تھا, جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا, اس نے اپنی عربیت کی بیس پہ خلافت عثمانیہ کے خلاف مدینہ میں بغاوت, مکہ میں بغاوت کا اعلان کر دیا. اور ترک خلفاء اتنے دیندار تھے, مدینہ میں بھی بغاوت ہوئی اور مکہ میں بھی. میں نے خود ایک عربی سے سنا ہے سعودی عرب کے کہ ترک خلفاء کی شرافت تھی, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی توپیں مکہ اور مدینہ پہ گولے نہیں برسائیں گے ہم. یہ ان کی شرافت تھی, ورنہ ان کی توپوں کے رخ پورا مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کی توپوں کے رخ پر تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, جس حرمین کے ہم محافظ ہیں اس بھی گولے نہیں برسا سکتے. بغاوت ہوئی. یہ کون سا سقوط تھا اسلامی خلافت کا؟ تیسرا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ. اور شریف مکہ کو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. جب اس سے کام انگریزوں نے لیا, اسے سائڈ پہ لگا کے آل سعود کو حکومت دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. حکومت کس کو دے دی؟ آل سعود. جی جو چل رہی ہے. اب لوگ سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بادشاہی نظام ہے اور یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے, ہم ان سے کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ باغی تھے, جو بھی تھے. ہم کہتے ہیں جو بھی تھے اب کیا ہے؟ اب اگر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے بھی نہیں آ رہی بات, اب اس سے بھی جاؤ گے. اب اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے حکومت سعودیہ کے خلاف کہ یہ یوں ہے, یہ بادشاہ, جو بھی ہے, ہمارے اندر اب دم بولو بھائی نہیں ہے. توحید کا نظام تو قائم ہو گیا سعودی عرب میں, توحید بڑی خاندانی ہے, قبر پرستی بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ہم سب اوور آل غلام کس کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارا اپنا کچھ نہیں, ہمارے وسائل پہ قبضہ غیروں کا. جب چاہتے ہیں ہماری معیشت کو دھڑام سے نیچے گرا دیتے. اور کوشش ہو رہی ہے سعودی عرب کو بھی اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ بھی کشکول لے کے بھیک مانگنا شروع کر دے. تو وہاں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, اور ہندوستان میں جو ہمارا مغلیہ دور حکومت تھا, جو ہندوستان کا شاندار ماضی ہے, جس کی انگریز تعریف کرتے ہیں. جامع ترشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انگریزوں کی کتابوں سے, جس میں بتایا کہ انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے وہاں ہندو, سکھ, مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے کتنے اچھے حالات تھے. مسلمانوں کے زیر نگرانی ہندوستان کتنا ترقی کر رہا تھا, کتنا امن و امان تھا. یہ انگریزوں نے لکھا ہے. ہندوستان کا امن برباد ہوا ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد.
اور ہندوستان کا بیڑا غرق ہوا انگریز کے آنے کے بعد. آج ہندو بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی اپنا اصل دشمن اس کو نہیں سمجھتے, مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں, جنہوں نے تمہیں کھلایا, تمہارے اوپر حکومت کی, اور حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کی. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ, یہ قتل و غارت ہندوستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا جو اب ہے. تو چوتھا سقوط ہوا کہاں پر؟ مغلیہ سلطنت کا. اس میں بھی بہت سے لوگوں کو انگریز نے اپنے ساتھ ملایا. مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بہت سے جاگیردار جنہوں نے بغاوتیں کی اپنوں ہی کے خلاف, اور بالآخر مسلمانوں کی سلطنت وہاں سے ختم ہوئی. اب میں آپ کو پاکستان تک لانا چاہ رہا ہوں. نہیں آ رہی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوا, مسلمانوں سے حکومت اس نے لے لی. جب انگریز کے جانے کا پروگرام ہوا واپس, تو علماء دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے. بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ انگریز نے حکومت ہم سے لی ہے, جب انگریز یہاں سے جائے گا تو انگریز جب ہم پر اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ سکا تو ہندو کیسے ہم پر حکومت کر سکتا ہے؟ ہم دوبارہ لڑ کے ہندوستان کی حکومت چھین لیں گے, اور پورا ہندوستان کس کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھ. لیکن بہت سے علماء جو سنجیدہ علماء, ان کی رائے یہ تھی کہ ایسا ممکن, عملی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی امکان نہیں ہوتا. ایک ایسی لامتناہی خون ریزی ہوگی جس کی کوئی بریکیں نہیں ہوں گی, اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی غیر اٹھائیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ مشترک حکومت بنائی جائے, الیکشن کر کے ہندو اور مسلم مل کے حکومت کریں. یہ رائے بھی بڑا وزن رکھتی تھی. لیکن ایک تیسری رائے جو زیادہ تر دیوبند کے علماء جس میں شریک تھے, وہ رائے یہ تھی کہ انگریز کی وفاداریاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. جب مشترک حکومت بنے گی تو سارا کنٹرول انگریز کس کے ہاتھ میں دے کے جائے گا؟ ہندو کے ہاتھ, اور مسلمان یہاں پسیں گے. تو ہمارے پاس ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے, ایک الگ کنٹری ہونا چاہیے, تاکہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو تو ایک پورا کنٹری ہمارے پاس ہو, ان کو تحفظ دینے کے لیے, ان کے حق میں لڑنے کے لیے. اور ہمارے رائے میں یہ رائے سب سے بہتر تھی. قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ لائر تھے, بہت بڑے, بین الاقوامی عدالت میں ملک کے لیے مقدمہ لڑ سکتے تھے, تو علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح پر اعتماد کیا, جن میں سر فہرست حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے, لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے, اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے. قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا, شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں, اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا, انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی. کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا, اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم, دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا کون لہرائے گا, یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں, مولانا شبیر احمد عثمانی کو, کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں گے. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ احمد عثمانی.
تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے ہیں, بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں, بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں, سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں. دیکھو جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے. تو قائد اعظم پر علماء نے اعتماد کیا, کیونکہ اب جنگ کے ذریعے نہیں ملک لیا جا سکتا تھا, بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, اور اس کی بیس بڑی مضبوط تھی. جو بین الاقوامی عدالت میں قائد اعظم کیس لے کر گئے, وہ کیس یہ تھا کہ ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں, ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے. کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہندوستان میں بھی لوگ گزارتے ہیں, وہاں مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں, خالی نہیں ہیں مسجدیں, سب کچھ جو کام یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن آئین میں اسلام نہیں ہے, لا اسلام نہیں ہے. ہمیں ایسا کنٹری چاہیے جس کا لا کیا ہونا چاہیے, قرآن و سنت. اور کمال ہے کہ جب قراردادیں, جب جو آئین لکھا گیا تو آئین کی سب سے پہلی شق یہ لکھی گئی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام ہو گیا. اور ہمارا جتنا ٹیلی ویژن پہ جو لبرل طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ چڑ کس سے ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کیوں دے دی. نہیں آ رہی بات. مسلمان بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی جاتی ہے نا. پاکستان وجود میں آیا اور سب سے پہلا لفظ آئین میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. اور دوسرا یہ لکھا جا رہا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. تو بھائی پاکستان اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا تھا, لیکن حشر دیکھو کیا کیا ہوا ہے, حشر کیا کیا ہوا ہے. تو اب ہم لوگوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اب اگر آپ اس ملک کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلاؤ گے, اس ملک کو سیدھا کرنے کی کوشش تو کرو. وہ کیسے کرو یہ میں بتاؤں گا اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ, کہ آئین کے مطابق یہ کنٹری چلے جیسے کہ آئین میں لکھا گیا ہے. لیکن اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش, اگر بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے یار, اگر اس ملک کو کسی بھی عنوان سے اس کی دراڑیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے بھائی یہ 5واں سقوط ہوگا. اس کے بعد حالات اس سے بدتر ہوں گے, بہتر نہیں ہوں گے, چاہے وہ خلافت کے نام پہ ہو, چاہے وہ اسلامی حکومت کے نام پہ ہو, کسی بھی نام پہ. کیونکہ اب تک جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کے لیبل بہت اچھے تھے مگر نتائج بہت ہی بھیانک تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خلافت نہیں ہے, خلافت بھائی جو ہے یہی ہے آپ کے پاس. تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں لیکن بہت سی الحمدللہ پازیٹیو بھی ہیں. ہمارا میڈیا ایک پہلو کو دکھاتا ہے. دیکھو میڈیا جو پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے نا, یہ دل سے تعریفیں نہیں کرتے. انہیں کوئی موقع ملک کو ذلیل کرنے کا ملتا ہے فوراً رسوا کرتے ہیں. میں وہ بیٹھا ہوا تھا, ایک حقوق نسوانیت کی علمبردار ہیں خاتون محترمہ, بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے وہ ویمن رائٹس ہے نا, تو ہمارے ہاں بچیوں کے ساتھ نازیبا سلوک ہوتا ہے, ہمارے ہاں باپ بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتا ہے, بیٹوں کو نوازا جاتا ہے, بچیوں کو یوں کیا جاتا ہے, ایسے. میں نے ان سے کہا محترمہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کہہ رہی ہو. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے محبت, بیٹوں کی نسبت زیادہ ہوتی. کچھ ہوں گے ایسے, تو یہ ہر وقت جو جوتا دکھاتے رہتے ہیں نا, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, یہ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے خیر خواہ نہیں ہے. بہت کچھ ہمارے یہاں خاندانی بھی ہے. ہمارے تو بڑا میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں بیان کیا, بڑا اچھا کنٹری, بڑا صاف ستھرا, عدل و انصاف, امن شانتی, بہت مزہ آیا. تو ایک دم جب انسان باہر جاتا ہے کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ غیر مسلم ملک ہے, ان کے مسلمان, ان کے حاکم بھی غیر مسلم, عوام بھی غیر مسلم, کتنا سکون, اور ہمارا مسلمان کنٹری ہے بھائی, اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک دم انسان کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے نا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ اتنے اچھے ہو نا, ایک ہفتے کے لیے ہمارے حکمران آپ لے لو اور اپنے والے ایک ہفتے کے لیے ٹرائی کے طور پر ایک ہفتے کے لیے اپنے والے ہمیں دے دو. ہم ان سے ڈبل اچھے نہ ہوئے تو ہمارا نام بدل دینا, اور آپ جو ہم اب ہے نا, آپ ہم سے 10 گنا مزید بدتر نہ ہوئے تو پھر بھی ہمارا نام بدل دینا. انگریز یہاں سے چلا گیا مگر وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق. آپ کو پتا ہے بلوچستان سے سونا کتنا ہے بلوچستان میں,
اتنا سونا ہے ماہرین معیشت سے ہم نے سنا ہے, اتنا گولڈ بلوچستان میں کون کھا رہا ہے وہ گولڈ؟ کوئی تفتیش کرنے والا ہے؟ بہت سے راز ہیں جو فاش نہیں کر سکتے ہم بیٹھ کے, پھر بولیں بیان داغ دوں گا میں, لیکن پھر آپ ہی افورڈ نہیں کر پاؤ گے اور میں بھی کہاں ہو جاؤں گا اندر. کھا رہے ہیں ہمارے حکمران, کھا رہے ہیں گولڈ, یہ کھا رہے ہیں قوم کا پیسہ. دنیا کی دیکھو چاروں موسم کسی کنٹری میں آنا یہ خود بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہر موسم میں پھل ہے بھائی, ہر موسم میں. آم ختم ہوا مارکیٹ میں, آم کے رخصتی سے پہلے انگور آیا ہوا ہے, دبا کے آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اتنے پھل ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. اوبے بھائی اتنا آم باہر جا رہا ہے, اتنی چینی جا رہی ہے, اتنا آٹا جا رہا ہے, قوم بھی پھوڑ رہی ہے صبح شام, اور جناب بھیج بھی رہے ہیں, اتنا پیٹرول پیدا ہو رہا ہے, اتنی گیس پیدا ہو رہی ہے, اور اتنے کوئلے کے ذخائر. تو ایسے ایک ماہر معیشت سے میں نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں 200 سال پاکستان اپنی قوم کو فری بجلی دے سکتا ہے, کوئلے کے اتنے ذخائر ہیں. یہ تو ہمارا کنٹری ہے, گاڈ گفٹڈ, یہاں نعمتیں اللہ کی طرف سے اور لوگوں میں صلاحیتیں کہ ان کے بعد بھی ہم بچے ہوئے ہیں. تو یہ تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے, اللہ نے اسلام کی بقا کا وعدہ کیا اس لیے بچے ہوئے ہیں. تو یہ تو کچھ نیگیٹو چیزیں, کچھ پازیٹیو, جو نماز کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا سیشن ہوگا, کچھ پازیٹیو چیزیں اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا جو بڑی خاندانی ہے, اور وہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے تیسے لنگڑے لولے جیسے مرضی ہیں, مگر ہیں ہم پھر بھی الحمدللہ خاندانی. یہ لفظ بھی انگلش میں نہیں ملے گا آپ کو, خاندانی. فیملی تھوڑی بولیں گے انگلش میں یار.